Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. तसव्वुर करें कि कोई इंसान किसी तरक्की पजीर मुल्क के एक आम से पब्लिक हेल्थ क्लिनिक में दाखिल होता है। हाँ, जहाँ आने वाले ज्यादातर लोग गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं और वसाइल की शदीद कमी होती है वहाँ। बिल्कुल, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी उनके लिए एक जद्दोजहद होती है। तो ऐसे माहौल में जहन खुद ब खुद ये सोचता है कि यहाँ सबसे बड़ा मसला भूख, कमज़ोरी या ग़िज़ाई किल्लत का ही होगा। सही बात है, आम तवक्को तो यही होती है ना। लेकिन जब टेस्ट के नतीजे सामने आते हैं हाँ, तो हकीकत इस मफरूज़े को बिल्कुल उलट देती है। पता चलता है कि असल खतरा भूख नहीं बल्कि मोटापा है। वाकई। ये एक ऐसी खामोश हकीकत है जो एदाद शुमार की सतह पर सीधी तरह नजर नहीं आती। और यही वो जगह है जहाँ डेटा को सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता, हमें उसे वाकई समझना पड़ता है। सतह पर जो तस्वीर हमें मिलती है वो अक्सर नामुकम्मल होती है। सही कहा आपने, और इसीलिए आज के इस गहरे तज्जिए का बुनियादी मकसद ही यही है कि हम आदाद शुमार के पर्दे के पीछे छुपी उन कहानियों को बाहर लाएं। बिल्कुल, और आज हम दो बहुत मुख्तलिफ तहकीकी दस्तावेजात का जायजा लेने वाले हैं। हाँ, एक तहकीक 2016 की है जो टर्की की यूनिवर्सिटीज़ में ख़वातीन असातिज़ा की तारीख पर रोशनी डालती है, और दूसरी तहकीक 2001 की है जो ब्राज़ील के पब्लिक क्लिनिक्स में आने वाली हामला ख़वातीन की ग़िज़ाई हालत का तज्ज़िया करती है। बज़ाहिर तो एक तरफ टर्की का तालीमी निज़ाम है और दूसरी तरफ ब्राज़ील का पब्लिक हेल्थ सेक्टर, लेकिन इन दोनों में एक बहुत गहरा रब्त है। और वो रब्त माशी और समाजी तब्दीलियों का है ना? जी बिल्कुल, ये दोनों स्टडीज हमें बताती हैं कि किस तरह मुल्की सतह पर आने वाली बड़ी माशी और समाजी तब्दीलियां ख़वातीन की जिंदगियों, उनके करियर और उनकी जिस्मानी सेहत पर खामोशी से गहरे असरात मुरतब करती हैं। अच्छा, अब इस सारी बात को थोड़ा तफसील से खोलते हैं। आगाज़ टर्की से करते हैं। आज अगर कोई टर्की की यूनिवर्सिटीज़ में देखे तो ख़वातीन असातिज़ा यानी फीमेल एकेडमिशियंस की तादाद देखकर हैरान रह जाता है। वाकई नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं वहाँ। लेकिन तहकीक बताती है कि ये किसी सोची समझी बराबरी की मंसूबाबंदी का नतीजा नहीं था। इस कहानी की जड़ें 1914 के ऑटोमन एम्पायर में मिलती हैं। हाँ, जब ख़वातीन के लिए पहली यूनिवर्सिटी कायम हुई थी, लेकिन उस वक्त मंसूबा यही था कि ख़वातीन को अलग और मुख्तलिफ वक्त में पढ़ाया जाएगा। लेकिन असल तब्दीली 1921 में आई। 1921 का साल इस हवाले से वाकई तारीखी है, क्योंकि पहली जंग अजीम के बाद ऑटोमन एम्पायर बिखरना शुरू हो चुका था और टर्की को शदीद माशी बहरान ने घेर लिया था। तो रियासत के पास इतने वसाइल ही नहीं थे कि वो मर्दों और ख़वातीन के लिए अलग अलग क्लासेस चला सकें। सही पकड़ा आपने। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के रेक्टर ने कोशिश की कि ख़वातीन को दोपहर के बाद के औकात में पढ़ाया जाए, लेकिन ख़वातीन ने इस बात से इनकार कर दिया। और उन्होंने बराबरी की तालीम का मुतालबा किया। बिल्कुल, माशी मजबूरियों ने रियासत को इस बात पर मजबूर किया कि वो रिसोर्सेज बचाने के लिए को एजुकेशन शुरू करे। यानी ये तब्दीली किसी अजीम समाजी इनकलाब से ज़्यादा ना एक माशी ज़रूरत की पैदावार थी। ये एक अजीब सा पैराडॉक्स है। वसाइल की कमी ने दरअसल ख़वातीन के लिए दरवाजे खोल दिए। लेकिन इस तहकीक का सबसे दिलचस्प हिस्सा 1980 और 90 की दहाई में आता है। हाँ, जब टर्की ने अपना माशी निज़ाम पूरी तरह तब्दील कर लिया, उन्होंने नियो लिबरल पॉलिसीज़ अपनाई। तो इसका मतलब है प्राइवेट सेक्टर को खोल दिया गया, ये वहीं रहीं। हाँ, या इन्फ्लेशन की वजह से उनकी कदर और कम हो गई। अब शाही निज़ाम में मर्दों पर घर चलाने का माशी बोझ ज्यादा होता है, तो उन्होंने तेजी से यूनिवर्सिटीज छोड़नी शुरू कर दी और प्राइवेट सेक्टर का रुख कर लिया, यानी एकेडेमिया में एक अजीम खला पैदा हो गया। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी प्रीमियम थिएटर में अचानक आगे की सारी निशास्तें इसलिए खाली हो गईं क्योंकि बराबर वाले थिएटर में और भी बड़ा शो लग गया था। बहुत खूब मिसाल दी आपने, और उन खाली होने वाली निशास्तों पर ख़वातीन ने आकर जगह संभाल ली। इसी अमल को तहकीक में जेंडर क्यूज कहा गया है ना। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक करना चाहूँगा। क्या हम इसे वाकई ख़वातीन की तरक्की कह सकते हैं, या ये सिर्फ मर्दों की बची हुई जगह को पुर करने का एक समझौता था? ये बहुत ही अहम सवाल है। मैं मानती हूँ कि इसे प्रोग्रेस का लेबल देना थोड़ा सनसनी होगा। असल में जब किसी शोबे में माशी फवायद कम हो जाते हैं तो वो मर्दों के लिए कशिश खो देता है। तो ख़वातीन के लिए रास्ते इसलिए नहीं खोले गए कि रियासत उन्हें आगे लाना चाहती थी?
نہیں، بلکہ اس لیے کہ اسٹیٹ کو سستے اور قابل اساتذہ کی ضرورت تھی جو اس خلا کو پر کر سکیں۔ جب ریاست کا مفاد اور خاتون کی قابلیت الائن ہوئے تو داخلہ آسان ہو گیا۔ اور وہ داخلہ کس پیمانے پر ہوا، وہ اعداد و شمار بتاتے ہیں۔ 2013 اور 14 میں ٹرکی کی یونیورسٹیز میں 42% ایکیڈیمک سٹاف خواتین پر مشتمل تھا، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ ویسے اس وقت یورپین یونین کی ایوریج صرف 38% تھی۔ میڈیکل جیسے شعبے میں 35% اور انجینئرنگ میں بھی 20 سے 24% خواتین نظر آتی ہیں۔ یہ تو سطح پر کسی کامیابی کے جھنڈے لگتے ہیں۔ سطح پر ہاں، لیکن جب ہم ان نمبرز کی گہرائی میں جاتے ہیں تو اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ داخلہ ملنا ایک بات ہے، لیکن اس نظام میں ترقی کرنا بالکل الگ بات۔ اچھا، یعنی اپر مینجمنٹ میں نمبرز مختلف ہیں؟ بالکل مختلف ہے۔ ریسرچ اسسٹنٹس کی تعداد مردوں کے برابر ہے، لیکن جب ہم فیصلہ سازی کے عہدوں پر جاتے ہیں تو نمبرز اچانک گر جاتے ہیں۔ 184 یونیورسٹیز میں سے صرف 14 کی ریکٹرز خواتین تھیں۔ صرف 14؟ یعنی 8% سے بھی کم؟ جی ہاں، اس کے پیچھے جو میکانزم کام کرتا ہے اسے نظر نہ آنے والی دیوار یا گلاس سیلنگ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انٹری کے وقت کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن جیسے جیسے آپ اوپر کی طرف جاتے ہیں ہوائیں سخت ہوتی جاتی ہیں، اور تحقیق میں ایک اور پہلو جغرافیکل سیگریگیشن کا بھی ہے۔ ہاں، میں اس پر آنے ہی والا تھا۔ یہ جو خواتین اساتذہ ہیں، یہ زیادہ تر استنبول، انقرہ اور ازمیر جیسے بڑے شہروں تک ہی محدود کیوں ہیں؟ اس کا سیدھا تعلق سماجی ڈھانچوں سے ہے۔ بڑے شہروں میں سماجی روایات تھوڑی لچیلی ہوتی ہیں اور وہاں گمنامی کا فائدہ ملتا ہے، جبکہ دور دراز شہروں میں نہیں ملتا۔ صحیح کہا۔ چھوٹے شہروں میں پدرشاہی کی جڑیں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ وہاں خواتین کا اکیلے آ کر پبلک سفیئر میں نوکری کرنا معاشرے کے لیے آسان نہیں ہوتا، اور اسی سے جڑا ایک کانسیپٹ سیف جاب کا بھی ہے۔ اچھا، تحقیق میں ایک کہاوت تھی، مادہ پرندہ گھونسلہ بناتی ہے۔ یہ بہت گہرائی والی بات ہے۔ یہ سیف جاب کہتے ہیں، تو کیا ہم دراصل انہیں ایک سنہرے پنجرے میں قید نہیں کر رہے ہیں؟ بالکل سنہری پنجرا۔ اس سے ان پر ڈبل برڈن آ جاتا ہے، یعنی دوہرا بوجھ۔ گھر کا بھی اور یونیورسٹی کا بھی۔ ہاں، باہر جا کر نوکری بھی کرنی ہے اور گھر آ کر بچوں کی تربیت اور صفائی سب دیکھنا ہے۔ تو وہ ایسوسیٹ پروفیسر کے عہدے تک تو آتی ہیں، لیکن آگے ریکٹر بننے کی دوڑ سے خود کو باہر کر لیتی ہیں تاکہ ان کا یہ حوصلہ ٹوٹنے سے بچ جائے۔ یعنی ایک سوسائٹی نے انہیں ان کے کمفرٹ زون سے آگے بڑھنے سے روک دیا ہے۔ ویسے اس سٹڈی میں اسٹیٹ پالیسی کے اثر کو بھی سمجھایا گیا ہے۔ جی، 80 کی دہائی میں ملٹری کو کے بعد حجاب پر سٹرکٹ پابندی لگا دی گئی تھی، جس کی وجہ سے بہت سی خواتین اعلیٰ تعلیم سے باہر ہو گئیں۔ اور پھر جب 2007 اور 2013 میں یہ پابندی ہٹائی گئی تو خواتین کی ایک بڑی تعداد واپس آئی۔ ہاں، اور دیکھیں یہاں مقصد کسی پالیسی کو صحیح یا غلط کہنا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ریاستی فرمان کس طرح سوئچز کی طرح کام کرتے ہیں۔ ایک آرڈر پر کریئر کے دروازے بند اور دوسرے پر کھل جاتے ہیں۔ اور ویسے یہاں پر آ کر یہ گفتگو واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جس طرح ترکی میں معاشی پالیسیز نے کریئر کا رخ موڑ دیا، بالکل ویسے ہی برازیل میں اچانک آنے والی اربنائزیشن نے خواتین کے جسم پر گہرا اثر ڈالا۔ یہ ٹرانزیشن سمجھنا بہت اہم ہے۔ یہ ڈیٹا 1991 سے 1995 کے درمیان برازیل کے سس کلینک سے لیا گیا تھا، جو فری پبلک ہیلتھ سسٹم ہے۔ اس میں 5564 حاملہ خواتین کا ڈیٹا جمع کیا گیا۔ اور جیسا کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا، ان کلینکس میں آنے والا طبقہ غریب تھا۔ تو عام توقع یہی تھی کہ سب سے بڑا ہیلتھ کرائسس بھوک یا انڈر نیوٹریشن ہوگا، لیکن ڈیٹا کیا بتاتا ہے؟ ڈیٹا بالکل الٹ تھا۔ صرف 5.7% خواتین ایسی تھیں جن کا وزن نارمل سے کم تھا۔ اس کے مقابلے میں 19.2% پری اوبیس تھیں اور 5.5% اوبیس تھیں۔ اگر ہم ان دونوں کو ملا دیں تو تقریباً 25% اوور ویٹ تھی، یعنی ہر 4 میں سے ایک حاملہ عورت۔ بالکل، اور پبلک ہیلتھ سیکٹر کے لیے یہ نمبرز کسی جھٹکے سے کم نہیں تھے، کیونکہ ان کا پورا سسٹم بھوک اور انفیکشس ڈیزیزز سے نپٹنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اسے نیوٹریشنل ٹرانزیشن کہا جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ رکیے، میں چاہوں گا کہ ہم اس نیوٹریشنل ٹرانزیشن کی تھوڑی اور وضاحت کریں۔ آخر غریبی کے باوجود وزن بڑھنے کا یہ میکانزم ہے کیا؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اربنائزیشن کو تھوڑا ہٹ کر دیکھنا ہوگا۔ جب لوگ گاؤں چھوڑ کر شہروں کا رخ کرتے ہیں
تو دو بنیادی تبدیلیاں آتی ہیں۔ پہلی، ان کی زندگی سے کھیتی باڑی اور مشقت اچانک ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیلوری برن ہونے کا عمل گر جاتا ہے۔ ہاں، دوسری اور اہم تبدیلی فوڈ سسٹم کی ہوتی ہے۔ شہروں میں تازہ پھلوں اور پروٹین کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، تو کم آمدنی والا طبقہ انتہائی سستی پروسیسڈ فوڈز کی طرف جاتا ہے، جن میں شوگر اور انہیلدی فیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک پرانے گھر کی وائرنگ سسٹم میں جو صرف ایک چھوٹے سے بلب کو جلانے کے لیے بنائی گئی تھی، آپ اچانک کسی ہائی وولٹیج جنریٹر کا کرنٹ دوڑانا شروع کر دیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ برازیل کی ان خواتین کا میٹابولزم صدیوں سے نیچرل غذا اور مشقت کا عادی تھا۔ اسے اچانک ریفائنڈ شوگر اور پروسیسڈ کیلوریز کا ایک میسو شاک دیا گیا۔ اور نتیجے میں وہ وائرنگ سسٹم یعنی ان کا اینڈوکرائن سسٹم اوور لوڈ ہو کر موٹاپے کی شکل میں سامنے آیا۔ اچھا، اس کا نشانہ سب سے زیادہ کون بن رہا تھا؟ کوئی خاص طبقہ تھا؟ ہاں، ڈیموگرافکس بہت واضح تھے۔ جو حاملہ خواتین سب سے زیادہ موٹاپے کا شکار تھیں، ان کی عمر 30 سال یا اس سے اوپر تھی۔ صحیح۔ ان کی تعلیمی سطح 8 سال سے بھی کم تھی۔ اس کے علاوہ سیاہ فام خواتین میں موٹاپے کا ریٹ بہت زیادہ تھا، اور ایک سب سے اہم فیکٹر یہ دیکھا گیا کہ یہ مسئلہ ان خواتین میں زیادہ تھا جو ملٹی پیرس تھیں۔ ویٹ، میں چاہوں گا کہ یہاں آپ ملٹی پیرس کا آسان اردو میں ترجمہ کریں۔ اس کا موٹاپے سے کیا تعلق ہے؟ ضرور دیکھیں، ملٹی پیرس ان خواتین کو کہتے ہیں جن کے پہلے سے 3 یا اس سے زیادہ بچے ہوں۔ جب ایک عورت بار بار حاملہ ہوتی ہے اور اسے ریکور کرنے کا مناسب وقت نہیں ملتا، تو ہر پریگننسی کے بعد بچا ہوا وزن اس کے جسم کا حصہ بنتا جاتا ہے۔ یعنی پوسٹ پارٹم ویٹ ریٹینشن، غریبی کی وجہ سے بہتر غذا اور آرام نہیں ملتا؟ بالکل، یہ ایک پورا سوشو اکنامک جال ہے، اور اس جال میں جغرافی بھی ایک اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ برازیل کے جنوبی اور جنوب مشرقی شہروں میں جیسے ساؤ پالو اور ریو میں موٹاپے کی شرح کافی زیادہ تھی، جبکہ سیلواڈور جیسے شہروں میں انڈر ویٹ خواتین زیادہ نظر آئیں۔ یہ تفریق کیا بتاتی ہے؟ یہ تفریق تصدیق کرتی ہے کہ موٹاپا سیدھا صنعتی ترقی سے جڑا ہے۔ ساؤ پاولو اور ریو زیادہ اربنائز تھے، جہاں پروسیسڈ فوڈ آسانی سے دستیاب تھا۔ سیلواڈور اس وقت تھوڑا پیچھے تھا، اس لیے وہاں غذائی قلت کا اثر باقی تھا۔ تو اگر ہم اس سب کو ایک تھوڑی بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو اس کے خطرات کیا تھے؟ پبلک ہیلتھ کے حوالے سے یہ صرف وزن دیکھنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ حاملہ ہونے کی حالت میں موٹاپا ایک شدید سنگین مسئلہ ہے۔ اس سے جسٹیشنل ڈائبٹیز، میکروسومیا اور ہائپرٹینسو ڈس آرڈرز ہونے کے خطرات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں ان ٹرمز کو تھوڑا کھولتے ہیں تاکہ سنگینی کا اندازہ ہو۔ میکروسومیا کا آسان مطلب یہ ہے کہ ماں کے خون میں شوگر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بچہ اسے جذب کر کے جسم میں بہت بڑا ہو جاتا ہے نا؟ ہاں، اور بڑا ہونے کا مطلب صحت مند ہونا نہیں ہے، بلکہ نارمل ڈیلیوری کا ناممکن اور خطرناک ہو جانا ہے۔ اور دوسری طرف پری ایکلیمسیا ہے، یعنی بلڈ پریشر کا اچانک اتنا ہائی ہو جانا کہ ماں کے اعضاء فیل ہونے لگے۔ اوبیس خواتین میں اس جان لیوا خطرے کا ریٹ 4 گنا زیادہ تھا۔ بالکل، اور اسی جگہ ڈاکٹرز کو ایک شدید طبی الجھن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک طرح کا میڈیکل ڈیلیما۔ اگر عورت کا وزن کم ہے تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ بچہ مائکروسومیا کا شکار ہوگا، یعنی انتہائی کمزور۔ لیکن اگر ڈاکٹر وزن کم کروانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی خطرناک ہے۔ ہاں، کیونکہ پریگننسی کے دوران وزن گرانے سے بھرون کی نشوونما رک سکتی ہے۔ یہ ڈائلیما تو بالکل ویسا ہے جیسے کسی کو ایک ایسی رسی پر چلنا ہو جس سے دونوں طرف آگ لگی ہو، ایک طرف وزن گرنے کا ڈر اور دوسری طرف وزن بڑھنے کے خطرات، اور کلینکس میں تو ٹائم ہی نہیں ہوتا پرسنلائز ڈائٹ پلان دینے کا۔ اسی لیے یہ ریسرچ کہتی ہے کہ پبلک ہیلتھ سسٹم کو پریگننسی سے پہلے ہی خواتین کی صحت ٹھیک کرنی ہوگی۔ ایک بار پریگننسی شروع ہو گئی تو وزن کو سنبھالنا میڈیکلی بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا بنتا ہے؟ آج ہم نے 2 بالکل مختلف خطوں کی سیر کی، ترکی کا ایکیڈیمک ماحول اور برازیل کی عوامی کلینکس، اور بظاہر ان دونوں میں کوئی تعلق نہیں لگتا۔ لیکن دونوں سٹڈیز یہ ثابت کرتی ہیں کہ پالیسی میکرز جو بھی تبدیلیاں لاتے ہیں، چاہے وہ نیو لبرلزم ہو یا اربنائزیشن، ان کے سب سے گہرے اثرات خواتین پر مرتب ہوتے ہیں۔ ٹرکی میں ڈبل برڈن نے انہیں ریکٹس بننے سے روکا، اور برازیل میں معاشی ترقی نے موٹاپے اور پری ایکلیمشیا کو وبا کو جنم دیا۔ اس کا لباب یہی ہے کہ ڈیٹا کا واٹ دیکھنے کے ساتھ اس کا وائی اور ہاؤ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسٹرکچرل پالیسیز ہمیشہ نئے اور اندیکھے مسائل پیدا کرتی ہیں۔
اور اسی سے ایک سوچ بچار پر مجبور کرنے والا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر پچھلی صدی کی تبدیلیوں نے اتنے خاموش اثرات ڈالے ہیں تو ذرا تصور کریں کہ آج کے دور کی تبدیلیاں کیا کر رہی ہوں گے۔ آپ مصنوعی ذہانت اور نئے ورکنگ ماڈلز کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، مصنوعی ذہانت اور گھر سے کام کرنے کا نظام آنے والی دہائیوں میں خواتین کے لیے یہ کون سی نئی انویزیبل گلاس سیلنگز اور نئے ہیلتھ کرائسس پیدا کر رہے ہیں جو آج کا ڈیٹا ابھی دیکھ ہی نہیں پا رہا۔ واقعی یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، دیکھتے ہیں آنے والے وقت کا ڈیٹا ہمیں کیا کہانی سناتا ہے۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.